यहाँ पे मौजूद मेरे भाई मुफ्ती जावेद साहब, आदिल भाई, शाबिर भाई साहब, दीगर जमात के ज़िम्मेदारान, और मैं सबसे पहले जो तमाम नौजवान आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत लिए, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपकी खुशामदीद करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। और ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में मोहब्बत डाली और आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी मेहनत की बुनियाद पे, हमारे इखलास की बुनियाद पे और हमारी नीयत की बुनियाद पे इंशाअल्लाह अल्लाह हमको कामयाबी देगा और यहाँ से इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बेबाक नुमाइंदा ऐवान पार्लियामेंट में जाएगा। यहाँ पे ख़ास तौर से जब पूरे तमाम नौजवान हैं, बस आपसे मैं तमाम से गुजारिश करना चाहूँगा, आपने आदिल साहब को सुना, मुफ्ती साहब को सुना, दूसरों को भी सुना, मगर वक्त और हालात भी ये है कि आपको और हमको अब इस वक्त ठहरने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी भी तारीफ़ में कुछ भी कहें, मगर हो सकता है आने वाले वक्त में शायद तारीफ़ करने के लिए भी हमें इजाज़त लेनी पड़े। और ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें अपने नुमाइंदों को उस ऐवान पार्लियामेंट में भेजना और ऐसे नुमाइंदों को भेजना जो वहाँ पे जाकर आपके मेरे ताल्लुक़ से बोल सके, आपके मेरी नुमाइंदगी कर सके और आपके मेरे लिए जिद्दोजहद कर सके। ऐसों को भेजना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क और मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं और आप आज यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि अगले 5 साल में ऐसा कौन सा कानून आएगा या ऐसा कौन सा सितम हमारे ताल्लुक़ से प्लान किया जा रहा है जिसका मुकाबला आपको और हमको करना पड़ेगा। और जब ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई सितम ये लोग अगर सोच रहे हैं, जो आप जानते हैं, आपका दिल को भी ये मालूम है कि ये चारों तरफ से ये एक साजिशें रची जा रही हैं, जो अब ये साजिशों का मुकाबला अगर आपको हमको करना है तो सबसे पहले इनका मुकाबला करने के लिए हमें सिपाही चाहिए और उस सिपाही हमें ऐवान पार्लियामेंट में चाहिए। हमें सिपाही रोड पे नहीं चाहिए, हमें सिपाही चौरस्तों पे या नुक्कड़ों पे नहीं चाहिए, हमें सिपाही अपने गांव में नहीं चाहिए, हमें सिपाही चाहिए ऐवान पार्लियामेंट में और विधानसभा में, जो आपकी और हमारी बात कर सके। मैं यहाँ 2015 से आ रहा हूँ, 2015 से आपके दरमियान में रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ मैंने सीखी है। आप लोगों की बड़ी काबिलियत हमने ली है और मैंने जो बिहार में सीखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सीख कर वहाँ पे जाकर मैं काम भी कर सकूँ। क्योंकि आप यकीन जानिए, जब मैं बिहार को आया और जब मैं हैदराबाद को देखता हूँ, मैं ताज्जुब करता हूँ कि आप लोग किस बुनियाद पे अपने एमएलए या एमपी को चुनते हैं। क्योंकि हमारे पास चुना जाता है काम की बुनियाद पर, हमारे पास चुना जाता है अवाम के बीच में रहने की बुनियाद पर, हमारे पास चुना जाता है उसको जो ऐवान असेंबली में जाकर हमारी बात कर सके, हमारे पास चुना जाता है उस बुनियाद पर कि अगर हमारे महल्ले जात में कोई परेशानी आए तो वो हमारे साथ ठहर कर लड़े। हमारे पास चुना जाता है उस बुनियाद पर कि अगर हमारे महल्ले जात में हमारे नौजवानों पे कोई परेशानी आए तो जिसको हम या एमएलए बनाते हैं या एमपी बनाते हैं, वो वक्त में आप हमारे सामने आए और हमसे पहले वो ठहरे और अपनी जान के नजराने पेश करें। हम वहाँ पर देखकर ये चुनते हैं कि अगर कल पुलिस का जुल्म हमारे महल्ले जात में हो तो उन पुलिस वालों का मुकाबला कौन करे। अगर कोई तंजीमें अगर हमारे खिलाफ साजिशें बना रही है तो उनका मुकाबला कौन करे। अगर हम ऐसे एमएलएज और एमपीज को चुनते हैं जिनको चुने बाद से भी अगर हमारे महल्ले जात में कोई तकलीफ आती है तो वो मौजूद नहीं, तो उनको चुनने का फ़ायदा क्या। अगर हम ऐसे एमएलएज और एमपीज को चुनते हैं जो हमारे महल्ले जात में या हमारे नौजवानों पे कोई तकलीफ आती है और वो गूंगे बहरे बनकर अपने घर में बैठ जाते हैं, तो ऐसे नुमाइंदों को चुनने का फ़ायदा क्या। अगर हम ऐसों को चुनते हैं जिन्हें इलेक्शन आने से पहले बैठकर हम दिल खोल कर गाली देते हैं, हम दिल खोल कर उनको बोलते हैं कि इसने 5 साल कुछ नहीं किया, और इलेक्शन जब हमारे सामने मशीन आती है हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो मैं नहीं मानता कि मुसलमान कमज़ोर पड़ सकता है, मगर फिर भी यहाँ पे वो कमज़ोरी आती है और हम कमज़ोर बनकर फिर से उसको चुनते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो लोग आपके लिए उस ऐवान पार्लियामेंट में उठकर एक बार सीमांचल नहीं बोल पाते, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हमको उनको बार बार चुनना पड़ता है।
مجھے یہ نہیں سمجھنے آتا کہ ودھان سبھا میں جس کو ہم بھیجتے ہیں جو اٹھ کر یہاں کی بات نہیں کر سکتا، ایسی کیا ہماری مجبوری ہے، ہماری بے بسی ہے یا ہماری کمزوری ہے جو ہم بار بار ان کو چنتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے؟ ہم نے ایک جٹ ہوا تھا، ہم نے ہرے پرچم کو سیمانچل میں آپ اور ہم نے مل کر بلند کیا تھا، ہم نے ہرے پرچم کو سیمانچل میں لہرایا تھا، اور جب وہ لہرایا گیا لوگوں کے آگ میں ایسی جلن ہوئی کہ جو آپ کی طاقت بنی وہ طاقت کو توڑنے کی سازش کی گئی۔ کیا ہمارا مقصد وہاں سے حیدرآباد سے یہاں پر آ کر اسد الدین اویسی صاحب کو یہاں سے الیکشن لڑوانا تھا، یا اسد الدین اویسی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ ماجد حسین کو یہاں پر لائے، حیدرآباد کے ایک بندے کو یہاں پر لا کر آپ کے درمیان میں اٹھ کے اس کو لیڈر بنائے؟ ہم نے تو آپ کے درمیان میں سے چنا، محنت کی، مشقت کی، ہم اس کے پیچھے بھاگے، دوڑے، اویسی صاحب کے کئی سبھا میں میں نے دن رات محنت کی، اور اس کے بعد کامیابی حاصل ہوئی، مگر ہمیں دھوکہ ملا کچھ پیسوں کی بنیاد پر، دھوکہ ملا کچھ عہدوں کی بنیاد پر، مگر اس سے قوم کا کیا فائدہ ہوا؟ اور ایسے مشکلات، ایسے دھوکے، ایسے تکلیفات ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہماری اسلامک تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ یہ ٹھوکروں کے باوجود بھی ہم نے بلندی حاصل کی، ہم نے طاقت حاصل کی۔ میرا بولنے کا بس مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جب بات ہوتی ہے کشن گنج لوک سبھا کی بات نہیں ہے، آپ کیا یہاں پر بیٹھ کے یہ بول سکتے ہیں کہ آنے والے 5 سال میں آپ پہ کوئی خطرہ آنے والا نہیں ہے؟ کیا ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جس سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو خطرہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ یہاں بیٹھ کر مطمئنی سے یہ بول سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال بڑی مطمئنی سے نکل جائیں گے؟ کیا یہ بیٹھ کے یہاں پہ بول سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہمیں کوئی کاغذ نہیں دکھانا پڑے گا؟ کیا آپ یہاں بیٹھ کر یہ بول سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا آپ یہاں پر بیٹھ کے یہ بول سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اپنے لوگوں کو ٹوپی پہن کر فخر سے پھر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہاں پہ بیٹھ کر یہ بول سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہماری بہن کو حجاب کے لیے کوئی نہیں ستایا جائے گا؟ اگر آپ کا سوال ہاں ہے تو آپ مطمئن رہیے، مگر اگر آپ کا سوال کشمکش میں ہے یا نہیں ہے تو ہمیں ایسوں کو چننا اب ہمارے وقت کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے اٹھے، لڑے، اپنے جان کے نذرانے پیش کرے، یہاں پہ رہے، ہمارے درمیان میں رہے، ہمارے محلے میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیت کر دلی کی زینت بن جائے، ایسا نہ ہو جیت کر پٹنہ کی زینت بنے۔ ہمیں یہ چاہیے جو ہمارے درمیان میں رہے اور ہماری بات سنے۔ اور جب میں یہاں پر دیکھتا ہوں جتنے بھی امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر اس میں ڈاکٹر صاحب ہے اور ٹیچر صاحب ہے اور اختر الایمان ہے تو میرے کو ایک بہترین امیدوار اختر الایمان دکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ڈاکٹر صاحب کو بھی آزمایا، آپ نے ڈاکٹر صاحب کے، میں تو یہ کہتا ہوں، اگر میں معافی چاہتا ہوں اگر میں یہ کہتا ہوں تو آپ لوگوں کے تو احسانات ہیں ان کے بڑوں پر، ان پر اور ان کے آنے والی نسلوں پر بھی۔ آپ نے تو احسان کیا ہے۔ بس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں محنت دی ہے، میرے منہ میں زبان دی ہے، میں بات کروں، محنت کروں، جستجو کروں اور کوشش کروں کہ میں میرے پرچم کو بلند کر سکوں۔ ہار اور جیت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ مجھ سے راضی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالے گا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ مگر ایک بات یقین مانیے کہ ہم ہماری محنتوں میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمیں کسی بھی نام سے پکاریے، ہمیں کون سی بھی تہمت لگائیے، اور جو تہمت بھی لگاتے ہیں یہ یاد رکھیے ہم وہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں آپ ہم پہ تہمت لگا کے جا سکتے ہیں، مگر اس آخرت میں ہمارا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، اور ہم سوال کریں گے کہ کس بنیاد پہ تم نے ہم پر الزام لگایا۔ کیونکہ میرا یقین زندگی اور موت پہ بھی ہے۔ لوگ میری بات کو جذباتی کہہ سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، مگر میرے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ میرا نمائندہ میں جس کے لیے یہاں پہ ٹھہرا وہ اختر الایمان ہے، جو 5 بھاگے بعد سے بھی جس کو منسٹر پوسٹ کا لالچ دیا گیا، وہ اپنے ایمان پہ پختہ رہتے ہوئے ہرے پرچم کو بلند کیا۔ میں اس اختر الایمان کو جانتا ہوں جس نے میرے سامنے ان 4 ایم ایل ایز میں سے ایک ایم ایل ایز کو یہ کہا تھا مجھے ایم پی سیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم ایم پی بن جاؤ، مجھے بس ہرے پرچم کو بلند کرنا ہے۔
میں اس اختر ایمان کو جانتا ہوں جو جیتے بعد سے بھی آپ کے درمیان میں رہتا ہے. میں ان ڈاکٹر صاحب کو نہیں جانتا ہوں جس کو آپ بار بار جتاتے ہیں اور 5 سال آپ لوگوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے. میں اس نمائندے کو نہیں جانتا ہوں جس کو آپ کے ووٹوں کے احسانات سے جیتا گئے, جو آپ کے ووٹوں کے احسانات سے اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت بخشی, جو آپ کے ووٹوں کے احسانات سے آج ان کا نام ہوا, اور وہ جو آپ سے ہاتھ ملا کے اپنے ہاتھ دھوتے, وہ اختر ایمان کے سامنے کوئی امیدوار نہیں. میں اس امیدوار کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو اختر ایمان کو یہ کہتے ہیں کہ بھاجپا کی بی ٹیم ہے, بھاجپا کو جتانے آتے ہیں, بھاجپا کے لیے کوشش کرتے ہیں. آج وہی امیدوار بھاجپا کا ہاتھ پکڑ کر, نریندر مودی کا ہاتھ پکڑ کر تمہارے نعروں کا محتاج نہیں ہوں. میں صرف یہاں پہ بات کرنے آ رہا ہوں. سمجھنے آئی سمجھنے آئی, نہیں سمجھنے آئی نہیں سمجھنے آئی. کل میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ تو بول سکوں گا کہ میں نے میری بات رکھی. پھر بھی اگر آپ کو 5 سال کی طور پہ گالی دیتے ہوئے اسی طرح اٹھ کر اگر کوئی ناکارے کو جتانا ہے, آپ کی مرضی ہماری محنت, پھر 5 سال کے بعد اتنی ہی جستجو سے رہے. نہ ہم ہارے ہیں, نہ ہاریں گے, نہ کبھی ہاریں گے. ہماری تربیت اسلامک تعلیم پہ ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے. اور مجھے یقین ہے اس بار مجلس اتحاد المسلمین بڑے پیمانے پہ یہاں سے کامیاب ہوگی, کیونکہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں. میں 2015 سے یہاں سے آ رہا ہوں اور اس ماحول میں آج کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کون سی دنیا میں آ جاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ باہر نکل کے بات کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میری بات کو ہنسی میں اڑا دیں گے, مسکرا کے اڑا دیں گے, ارے یہ تو ایسی ہی بات کرتے ہیں. مگر مجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ آنے والے 5 سال میں اگر تمہارے اوپر کوئی کالا قانون آتا ہے, کیا آپ کے پاس وہ سپاہی ہے جو اس چیز کا مقابلہ اس ایوان پارلیمنٹ میں کر سکے؟ کیسے کیا 1 2 3 بھی بندے ہیں جو اٹھ کے ایٹ لیسٹ اس کی مخالفت کر سکے؟ کیا ایسے 1 2 بندے ہیں جو آپ کے لیے ٹھہر کے بول سکیں؟ ہمیں اس وقت اپنے سپاہیوں کو وہاں پہ بھیجنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہماری آج کی ضرورت ہے. اور کشن گنج کا ایک خاص بات ہے جو میں یہاں پہ میں نے سیکھا ہوں, یا الیکشن کردار کو دیکھ کر نہیں ہوتا, محنت کو دیکھ کر نہیں ہوتا, کارناموں کو دیکھ کر نہیں ہوتا, ہوا کو دیکھ کر ہوتا. کہاں کی ہوا چل رہی ہے, چاہے وہ ناکارہ ہو, ہوا اگر وہاں کی چلی تو سب ایک ساتھ چلے. تو میں یہ بولتا ہوں, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ اس آخری 2 دن کا انتظار کریں ہوا کے لیے. کیا ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت نہیں ڈالی کہ ہم آج سے ہی طوفان بھرپا کریں اور ان ہواؤں کو اپنے قابو میں کر لیں؟ کیا ہمارے پاس وہ طاقت نہیں کہ ہم آج سے ہی نکلیں اور ان ہواؤں کو اپنے طرف موڑ دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہر طرف سے اختر ایمان کی طرف ووٹ جا رہا ہے؟ کیا ہم ان ہواؤں کو ابھی سے نہیں موڑ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پہ کامیاب ہو رہی ہے؟ کیوں آخری 2 دن کا انتظار کریں؟ ابھی سے وہ ماحول بنائیں, ابھی سے وہ ہوا تیار کریں, اور ایسی ہوا تیار کریں کہ آخری 2 دن میں یہ تمام ناکارے لوگ اور جو بھاجپا کا سہارا لے کے آئے اور ہوا کے ساتھ ان طوفانوں میں بہہ جائیں. ہم کر سکتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے آخری وقت تک انتظار کرنے کی اور یہ دیکھنے کی کہ لہر کس طرف جا رہی ہے؟ لہر ہم خود پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وہ صلاحیتیں دی ہے, وہ طاقت دی ہے, وہ ایمانی جذبہ دیا ہے کہ ہم اپنی خود کی مہر اور اپنے خود کا ایک طوفان پیدا کر سکیں اور سب کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہاں پہ اپنے نمائندے کو کامیاب کر سکیں. ضرورت ہے آج کی کہ ہم ایسوں کو چنیں جو بولنے والے ہوں, جو کام کرنے والے ہوں. بہت کو ہم نے موقع دیا ہے. میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے 2015 کا, جب ایم ایل اے لڑنے یہاں کے ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو یہی شہر میں ان کو کرسی تک نہیں دی گئی تھی, مگر پھر بھی وہ جیتے. میں نے اس کے بعد کا بھی الیکشن دیکھا کہ وہ آخری وقت تک ٹکٹ کی کوشش کرے. اختر ایمان صاحب کی ایک دھوم چل رہی تھی, ایک لہر چل رہی تھی, وہ آئے اور ایک بی جے پی کے خوف میں ہم ڈرتے ہوئے ایک ہو گئے. ہم ایک مجلس اتحاد المسلمین اور اختر ایمان کے پیچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ موقع دے سکتے ہیں, کامیاب کر سکتے ہیں, اور وہ طاقت ہمارے پاس ہے. اب تو وہ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ ہماری ٹیم ہے, وہاں کیا ثابت کرو گے, کہاں سے بولو گے؟
آج جو بولنے والے ہیں کیا وہ ان کی گود میں جا کر نہیں بیٹھ گئے؟ اور یہاں پر ایک سیٹ ہے جہاں پہ سے ہم ہمارے نمائندے کو چن سکتے ہیں. ہم پر الزام لگانے والے ہم کتنے سیٹوں پہ لڑا رہے ہیں؟ پچھلے اس انتخابات میں ہم نے کتنے سیٹوں پہ لڑایا تھا؟ صرف 3 ہی سیٹ پر. الحمدللہ 2 پہ جیتے، 3 پہ 3.25 لاکھ ووٹ حاصل ہوئے. اس سے بڑی طاقت ہماری کیا ہوگی کہ ہم نے وہیں سے لڑی جہاں سے ہم جیت سکتے ہیں. تو 500 سے زیادہ سیٹوں میں ہم نے 3 سیٹوں پہ ہم لڑائی لیے، جس میں 2 جیتے 1 ہارے. باقی یہ سب پہ تو تم ہارے جہاں پہ ہم موجود بھی نہیں تھے. کہ اسد صاحب کی روح جا کے وہاں کانوں میں بولی، یا ان کی کوئی ہوا جا کے کانوں میں بولی. یہ لوگ صرف بھٹکا سکتے ہیں. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں پہ بڑا ذمہ داری ہے. الیکشن آتا ہے، لہر چلتی ہے، پیسہ پھینکا جاتا ہے، مگر ہمیں اس بار ایک مضبوطی کے ساتھ لڑنا ہوگا. ہمیں ان پیسے والوں سے بھی لڑنا پڑے گا، ہمیں ان بھٹکانے والوں سے بھی لڑنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو مضبوطی سے ٹھہراتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا پڑے گا. ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، قوم بڑی ہے، امت بڑی ہے، اور کلمہ گو بھائی جو ایک جگہ ہے وہ بڑے ہیں. آپسی اختلافات اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. آپسی اختلافات کو بعد میں بھی گھر کا معاملہ ہے، کبھی نہ کبھی حل ہو جائیں گے، مگر ہمیں ایک جگہ ہوتے ہوئے مضبوطی لانا بے انتہا ضروری ہے. آپ تمام سے یہ امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ کشن گنج شہر میں جو ہوا بنے گی، انشاءاللہ اس کے ہوا کا اثر اور بڑے پیمانے پہ اطراف کے علاقے میں ہوگا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محنت سے مجلس اتحاد المسلمین اور اختر علی مان صاحب یہاں سے کامیاب ہوں گے اور آپ نمائندے یہاں سے بچیں گے. میں پھر سے آپ تمام کا یہاں آنے کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں. آپ کے وقت نکال کر یہاں پر آئے، اور تمام لوگ جو مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت لیے، میں ان کا شکر گزار ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.